आई वॉज द पर्सन जिसको हमेशा लोग कहते थे कि यार और किसी का हो ना हो, इसका हो जाना है। सो ऐसे बंदे का रिटर्न फेल हो जाना और फिर रिटर्न भी इतना क्लोजली फेल होना, और मेरे लिए वो बड़ा हार्ट ब्रेक था। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। आम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा इससे पहले कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है फैमिली में। कोई कैसे सीएसएस कर सकता है, कौन कौन से स्टेप्स उसको लाजमी फॉलो करने चाहिए, क्या कितना पढ़ना चाहिए और लाजमी कितना लाजमी अपने घंटे देने ही हैं इतने। मेरे से गाइडेंस लेना चाहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी किस्म की हेल्प चाहिए, जो लीगल हेल्प है वो ज़रूर मैं दूंगा। दूसरी इससे ज़्यादा क्या खुशखबरी हो सकती है। उसने कहा जी तुमने टॉप किया। सो मैं तब से अभी तक जो है ना वो स्टेट ऑफ डिनाइल में, मुझे अभी तक ये नहीं यकीन आ रहा क्या हो गया ये। मंडी बहाउद्दीन शुरू से मशहूर है, हमारे सबसे ज़्यादा जजेज़ हैं, हमारे सबसे ज़्यादा लॉयर्स हैं, उसका लिटरेसी रेशो बहुत अच्छा है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त हमारे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है आदिल रियाज गोंदल। सीएसएस 2023 में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और इनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से गांव से है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने सीएसएस कैसे किया, कौन सी मुश्किलात पेश आईं, और जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि वो सीएसएस का इम्तहान दें और पास करें, वो कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, कहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं और किस तरह अपने इम्तहान में कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो सीएसएस का सफ़र था वो कैसा रहा। एक छोटे से गांव से बिलोंग करना, फिर इतनी बड़ी पोस्ट और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, ये सर कैसे मुमकिन हुआ? मैं बेसिकली सोहावा जमलानी से बिलोंग करता हूँ, जो मंडी बहाउद्दीन का एक गांव है, और मैंने स्टार्टिंग वाली सारी एजुकेशन जो है मंडी बहाउद्दीन से ही हासिल की। बट मेरे वालिद साहब जो हैं वो लॉयर हैं, मेरी वालदा जो हैं वो टीचर हैं। सो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट, और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया मेरी सक्सेस में। और उसके बाद मैंने मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, यहाँ से मैंने लॉ की डिग्री की, और उसके बाद बस फिर मैदान में उतर गए। और उसके बाद ये कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स दी और अल्लाह ने बड़ा नवाजा, पहले पीएमएस में फिर सीएसएस में। अच्छा, सीएसएस में इससे पहले भी आपने वो अटैम्प्ट की है, फर्स्ट थी आपकी? मेरी पहली अटैम्प्ट 1 साल पहले थी 2022 में, उसमें मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था। तो अभी फिर अल्लाह ने ना सिर्फ रिटर्न क्लियर किया बल्कि अल्लाह ताला ने टॉप भी करवा दिया। अच्छा, अक्सर एक ना ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि जो सीएसएस करते हैं और जो पास भी कर जाते हैं उनको किताबी कीड़ा कहा जाता है। क्या आप भी ऐसे थे, और या क्या ये मिथ दुरुस्त है या ये गलत है? कौन सा? देखें, किताबी कीड़ा होना, अगर आप किताबी कीड़ा इस सेंस में कहते हो कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, आप सोशल मीडिया को छोड़ दो, आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो वो मैं नहीं था। हाँ, जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपको देना पड़ता है। आपको 8-9 घंटे, अगर आप, कभी ये भी दिन आते हैं कि आपको 10 घंटे देने पड़ते हैं, कभी ये भी दिन आते हैं कि 2-4 घंटे में आपका काम हो जाता है। सो मेरे ख्याल से अगर आप एक बैलेंस मेंटेन कर लें दोनों चीज़ों में तो आपका हो जाता है। तो किताबी कीड़ा नहीं कहा जा सकता ऐसे। अच्छा, तो आप जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो क्या आपका ड्रीम ही यही था कि मैंने इस तरह का एक मुकाबले का इम्तहान देना, या ख्वाब कुछ और था और बादशाही तौर पे इधर आ गए? देखें जी, हादसाती तौर पर भी कहा जा सकता है। मेरा शुरू में छोटे होते ड्रीम था कि मैंने एयरफोर्स में जाना है। फिर ड्रीम हुआ कि चलें जी एमबीबीएस करेंगे। फिर वालिद साहब चूँकि लॉयर थे तो लॉ में आ गए। सो लॉ में आके जब थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं जी प्रैक्टिस ही करनी है, देन आई रियलाइज द फैक्ट नहीं, सिविल सर्विसेज अ बेटर थिंग। सो देन आई स्विच माई माइंड कि यार मैंने इस तरफ जाना। सो फ्रॉम द डे वन ये कोई नहीं था कि मैंने, जिस तरह बच्चों का होता है कि शुरू से ही उन्होंने सिविल सर्विसेज में आना होता है, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा ये प्लान बना था 2020-21 में। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जब सब कुछ कर लिया तो जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपने टॉप किया है, उस वक्त आप कहाँ पे थे, किसने आपको खबर दी और वो फीलिंग्स कैसी थी? बेसिकली मैंने आज से 3 साल पहले एक सेटअप बनाया था लर्न विद आदिल रियाज गोंदल के नाम से। मैं पढ़ाता भी हूँ। ये मेरी जर्नी में एक थोड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि मैं अपनी पढ़ने के साथ साथ पढ़ा भी रहा था और सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा था। सो मैं क्लास में ही था तो मेरा बैच फेलो है पीएमएस की, उसने मुझे कॉल की। उसने कहा जी 2 खुशखबरियाँ हैं। मैंने कहा जी कौन सी? कहता पहली ये कि प्रोविंशियल जो आपकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आ गई है ग्रुप। मैंने कहा वाह, दूसरी इससे ज़्यादा क्या खुशखबरी हो सकती है? उसने कहा जी तुमने टॉप किया। सो मैं तब से अभी तक जो है ना वो स्टेट ऑफ डिनाइल में, मुझे अभी तक ये नहीं यकीन आ रहा क्या हो गया ये। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सीएसएस करना चाहते हैं लेकिन आगे उनका एक स्पेसिफिक माइंड होता है कि मैंने पास हुआ तो मैं ये अल्लाह करे मुझे ये फील्ड मिले। तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी कि यार काश मैं जीत पास हो जाऊँ, उसके बाद ये इस फील्ड में जाऊँ? देखें, हर बंदे की ख्वाहिश ऐसी होती है। मैं चूँकि पहले प्रोविंशियल मैनेजमेंट में सर्विस में था तो सीएसएस मेरा क्लियर हुआ, तो मेरा पहले दिन से माइंड बड़ा क्लियर था कि अगर मुझे पास पीएसपी मिला तो ठीक है, अदरवाइज आई विल परसू पीएमएस।
تو لیکن جن لوگوں کا پی ایم ایس نہیں ہوتا پہلے وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بھی گروپ مل جائے. سو میں نے نہیں آج تک کوئی بندہ دیکھا جس کے پاس جاب نہیں ہے یا کوئی وہ اور کچھ نہیں کر رہا تو وہ کوئی بھی آکوپیشنل گروپ سی ایس ایس کا چھوڑتا ہے. یہ تمام کے تمام گروپس جو ہیں بڑے اچھے وردی اور بڑے اچھے اس میں پوسٹ ہیں اور بڑی اچھی پروموشنز ہیں. سو میرے خیال سے دیز آر دا بیسٹ کیریئرز ون کین ہیو. اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ کریٹ ہے اور آپ کی میں نے بہت جگہ پہ پوسٹ دیکھی ہیں, تصاویر دیکھی ہیں. منڈی بہاؤدین کا نام بڑا پرومیننٹ ہو رہا ہے. منڈی بہاؤدین وہ ایریا ہے جہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ جرائم, کو قتل و غارت, ان ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. اب یہ بتائیں جب آپ نے ٹاپ کیا, سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی, میڈیا گاؤں والوں کا ریئیکشن, فیملی کا ریئیکشن, دوستوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ نہیں بڑا اچھا ریئیکشن ہے الحمدللہ وہاں پر. یہ اصل میں نا ہم شروع سے مطلب میرے خیال سے چند عناصر ہیں جو چیزوں کو خراب کرتے ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے سوشل میڈیا پر بھی آئی کہ یار جہاں پر اس طرح کے گندے عناصر پائے جاتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ محنت کریں. دیکھیں منڈی بہاؤدین شروع سے مشہور ہے, ہمارے سب سے زیادہ ججز ہیں, ہمارے سب سے زیادہ لائرز ہیں, اس کا لٹریسی ریشو بہت اچھا ہے اور اب الحمدللہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس آفیسرز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سو یہ ایک اندیہ ہے اس چیز کی طرف کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہو, آپ میں اویئرنیس آ جاتی ہے تو آپ اس ٹریک سے دوبارہ سے ایک اچھے ٹریک کی طرف آ سکتے ہو. اچھا ابھی نا ایک ریسنٹ بالی ووڈ میں مووی آئی تھی 12 فیل, تقریباً اسی طرح کسی سینیریو پہ تھی. وہ بار بار فیل ہوتا ہے, بڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے. پھر تو کیا آپ کی ساری زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ آیا جب آپ فیل ہوئے یا نہیں کر سکے تو ڈس ہارٹ ہوئی, یار چھوڑ دو کچھ اور کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ شروع سے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایئر فورس میں نہیں جا سکتا, میں میڈیکلی انفٹ ہو گیا بیکاز میری ریڑھ کی ہڈی کی گروتھ زیادہ تھی. دین ایم ڈی کیٹ والا میکانزم آ گیا, ادھر سے مجھے سوئچ کرنا پڑا لاء کی طرف. پھر نمبر آف ایسی اٹیمپٹ, میری پہلی اٹیمپٹ سی ایس ایس کی, آئی واز دا پرسن جس کو ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ یار اور کسی کا ہونا ہو اس کا ہو جانا ہے. سو ایسے بندے کا ریٹن فیل ہو جانا اور پھر ریٹن بھی اتنا کلوزلی فیل ہونا, اور میرے لیے وہ بڑا ہارٹ بریک تھا. بٹ میری فیملی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا, دے آلویز انکریج می. میرے ابا جی, میری والدہ, میرے جتنے بھی چاچو ہیں, ایون میرے دادا ابو, میرے دوست, انہوں نے سب نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا کہ یار خیر ہے, ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, نیکسٹ آگے ہو جائے گا. سو جو کنسسٹنسی تھی وہ میرے خیال سے اس نے مجھے ایک اس اچیومنٹ میں پہنچایا. ہر کسی والد کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا بچہ ایسی اچھی سروس میں جائے. جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ان کا بچوں کا خواب ہوتا ہے. یہ بتائیں اب جو سب سے ہاٹ کویشچن ہے وہ یہ کہ کوئی کیسے سی ایس ایس کر سکتا ہے, کون کون سے اسٹیپس اس کو لازمی فالو کرنے چاہیے, کیا کتنا پڑھنا چاہیے اور لازمی کتنا لازمی اپنے گھنٹے دینے ہی ہیں اتنے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. آپ دن کا گول بنائیں کہ میں نے یہ 2 چیپٹر کرنے ہیں یا 3 چیپٹر کرنے ہیں, وہ آپ کے 1 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں, 10 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں, ختم کرو. مطلب میں نے یہ گول بنایا, میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے 9 گھنٹے پڑھنا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ چیپٹر میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. کبھی میری پروڈکٹیوٹی اگر زیادہ ہوتی تھی تو 2 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا تھا, کبھی میری پروڈکٹیوٹی کم ہوتی تو شاید 12 گھنٹے, لیکن پھر وہ کمپلیٹ کر کے آپ نے اٹھنا ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے ریدر دین یہ کہ آپ ڈفرینٹ اکیڈمیز میں اپنے آپ کو ذلیل کریں. آپ کے پاس ایف پی ایس سی کا سلیبس ہے, آپ کے پاس ایگزامینر رپورٹس ہیں, کسی اچھے منٹور کو پکڑیں, ایک بندے کو پکڑیں اور اس کے پیچھے اپنی جو ہے نا وہ ڈگر چلائیں اور باقی اللہ پہ یقین رکھیں, محنت کریں. سر کچھ لوگ ویسے ٹکرے مارتے ہیں کہ بس خواب ہے تو میں نے اب پرسیو کرنا ہی کرنا ہے, لازمی کرنا ہے, لیکن وہ کیا اپنے پیمانہ کون سا ہونا چاہیے خود احتسابی کا کہ یار یہ اگر میں نے ڈگری کی ہوئی ہے, میرا کیلیبر اتنا ہے, اس کے بعد ہی میں کروں, ورنہ کوئی اور پروفیشن چوز کروں, تو وہ نچوڑ بتائیے. دیکھیں میرے خیال سے تو یہ کیلیبر ان ٹرمز آف کیپیبلٹی نہیں ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں. اٹس آل اباؤٹ یور گولز, آل اباؤٹ یور انٹرسٹ. ایک بندہ جو بیسک لیول پہ کھڑا ہے نا, جس نے بیچلرس کیا ہوا ہے سمپل, وہ بھی پاس کر سکتا ہے. سو وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ ہارورڈ کی ڈگری ہوگی, مطلب فورن ڈگری ہوگی, یا کوئی بیوروکریٹک فیملی سے ہوگا تو ہی پاس ہوگا. میں ایک عام فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میرا اس سے پہلے کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے فیملی میں, میری کوئی فورن ڈگری نہیں ہے, بڑا ہمبل سا میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں اگر سی ایس ایس ٹاپ کر گیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. سو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے, آپ کے گولز کتنے ہیں. ہماری پنجابی کی ایک بڑی کہاوت ہے کہ دروازے ٹوٹے ہون تو بندے کا بڑا دل کرتا ہے پڑھنے تھے. سو اگر آپ کو ضرورت ہے نا پڑھائی کی تو آپ کر لو گے. شوق اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کسی کو نہیں ہے, تو ضرورت کی بیس کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. سر پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت خاصے خراب ہیں, اور بیوروکریسی ایسا ایک محکمہ ہے کہ جو بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. سو بینگ اے بیوروکریٹ, بینگ اے کمشنر, آپ نے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں کیا کردار ادا کرنا؟ دیکھیں ڈونٹ ڈاؤٹ بیوروکریسی
از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول, ابھی بھی پلے کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہے. 1947 سے آپ شروع کریں نا تو جتنی زیادہ کریٹسم بیوروکریسی پہ ہوتا ہے اتنا کسی پہ نہیں ہوتا, یٹ یہ ایک واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو سب سے زیادہ سرو کر رہا ہے. اور میرا بھی ڈیفینیٹلی گول یہی ہے کہ دیکھیں اگر میں فیلڈ میں ہوتا ہوں سو عام لوگوں کی جتنی ہیلپ کر سکا, سوسائٹی میں جو امپورٹنٹ رول پلے کر سکا وہ کروں گا. سوسائٹی اکیلی بدلی نہیں جا سکتی, یہ مرکب ہوتا ہے تمام کے تمام لوگوں کا. سو جب تک لوگ سارے مل کے کام نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آ سکتی. سو لیکن آپ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہو. اگر میری پوری سروس میں کسی ایک بندے کو بھی فائدہ ہو جائے تو میری سروس کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. آپ نے عہد بھی لے لیا, آپ کمشنر سیالکوٹ بھی ہیں, پڑھا بھی ہے سارا کچھ, تو اتنا بڑا ایک ہارش سا کویشچن کیا جاتا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے جب وہ ایک پہنچ جاتے ہیں کسی فیلڈ میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ صرف لوگوں کو لگتا ہے, اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے گا یا آپ ایسے ہی گراؤنڈ ٹو ارتھ رہیں گے؟ دیکھیں میں ابھی اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ سرو کر رہا ہوں سیالکوٹ کے اندر. سو مجھے سروس کے اندر آئے آلموسٹ سال ہو چکا ہوا ہے. مطلب میرا یہ پہلے انٹرویوز نہیں ہے, اس سے پہلے جب میں نے سروس میں آیا تھا PMS پنجاب میں تو بھی سارا کچھ تھا. ابھی تک میرے میں تو نہیں آیا, اور میں نے اپنے بیچ فیلوز میں دیکھا کسی میں بھی نہیں ہے. اصل میں لوگ پتہ کیا ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں آج سر آ گیا ہوں تو ناؤ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ریسیو کال آف ایچ اینڈ ایوری پرسن. لیکن میں اپنی اگر 9 to 5 جاب کر رہا ہوں وہ میری جاب ہے. لوگوں کو کالیں سننا, لوگوں کو oblige کرنا میری جاب نہیں ہے. اور لوگ اگر میں فار ایگزامپل کہوں گا نا کہ یار میں بزی ہوں تو میں آپ کو 2 دن تک بات بتا دیتا ہوں, یا آپ کا کام یا اگر آپ کا کوئی ریگولر کام ہے وہ تو آفس میں آ جانا ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے آپ کی کوئی ہیلپ کرنی ہے تو مجھے تھوڑا ٹائم دینا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو بڑا اس میں سریا آ گیا, یا آپ ان کے 10 کام کر دیں گے, ایک کام نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے یار یہ تو بندہ خراب, مطلب آپ بات نہیں سنتا یہ وہ. سو لوگ نا پھر یہ بھی کرتے ہیں, مجھے لوگ فون کرتے ہیں, مطلب ابھی میں سروس میں لوگ مجھے یہ بھی فون کرتے ہیں, ان کو ناکے پہ کسی پولیس والے نے روک دیا اور اس نے کہا کہ جی اپنا ID کارڈ دکھاؤ, تو مجھے فون کریں گے کہ یہ پوچھ رہا جی ID کارڈ دو. تو میں نے کہا 2 ID کارڈ اس کا کام ہے, اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یار اس کا ID کارڈ دکھاؤ. مطلب مجھے آپ کیوں فون کر رہے ہو؟ سو اگر اس بات پہ کوئی کہتا ہے کہ یار ان میں سریا آ جاتا ہے تو ایسا سریا ہونا بھی چاہیے. آپ کو اپنے پرنسپلز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کے ساتھ ایک اور بڑا مووی والا سین ہوا ہے کہ جیسے اس مووی میں ہوتا ہے جب وہ ٹاپ کرتا ہے تو کوئی بھی اکیڈمی والا اس کی تصویر لگا کے نا بیچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے, مختلف اکیڈمیز والے نے آپ کی تصویر لگا لی. ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سیکنڈ, یہ جو فیل ہوتے ہیں ICSS سے, کیا ان کا یہی گول ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہو کے اکیڈمی بنا لینی ہے, یا کیوں بناتے ہیں؟ مجھے بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ شاید اس نے خود اکیڈمی بنا لیا, انہیں یہ نہیں پتا کہ میں 3 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو میرا یہ نیا کام نہیں ہے. میں ہمیشہ, چونکہ میری ہابی بھی ہے ٹیچنگ, اور میں ساتھ ساتھ یہ کر رہا ہوں, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو فار فلنگ ایریاز ہیں, جو مینلی آ کر مین اسٹریم جتنی بھی اکیڈمیز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. باقی رہی بات میری تصویریں لگانے کی, ان کو آلموسٹ میں نے جتنی بھی اکیڈمیز ہیں جنہوں نے میرے سے پوچھے بنا, یا جدھر تو میں گیا تھا ماکس دینے, یا جدھر میں نے کوئی ہلکی پھلکی جو ہے وہ انٹرویوز دیے یا پھر جن تیاری کی, انہوں نے چلے ان کا تو کلیم بنتا ہے کہ یار یہ میرے پاس آیا ہے, ہمارے پاس کچھ شاید 1 دن کے لیے بھی گیا ہوں تو انہوں نے فوٹو لگا لیا کہ چلو یہ گیا. لیکن جدھر میں 1 دن کے لیے بھی نہیں گیا ان لوگوں کو میں نے آج نوٹسز سرو کروا کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو کافی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شاید میرے نام پہ کتابیں بیچنی شروع کر دی ہیں, کچھ میرے نوٹس بیچنے جو میرے ہیں نہیں, تو ان سب کو میں نے نوٹسز سرو کروائے ہیں. اور میں نے ان کو ساتھ میں بتاتا بھی ہوں کہ بھائی جان میں وکیل ہوں پہلے, اور پھر میں اس چیز میں آیا ہوں, تو میرے ساتھ آپ تھوڑا سا. سر آخری سوال یہ ہے کہ اکثر نا گاؤں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں یہ کام کروا دوں گا, یا چودراہٹ دکھاتا ہے, تو اس کو پنجابی میں کہا جائے اڈا دو کمشنر. اب آپ تو لگ گئے ہیں, تو اب یہ بتائیں کہ اپنے گاؤں کے حوالے سے اور خاص طور پہ منڈی باؤدین کے حوالے سے آپ کے کیا خواب ہیں کہ میں اگر وہاں پہ گیا تو میں اپنے علاقے کے لیے کیا کام کروں؟ دیکھیں اپنے علاقے میں تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے, آپ کی پوسٹنگ نہیں ہوتی اپنے علاقے میں, بٹ یہ ہے کہ آپ پرسنل لیول پر کیا ہیلپ کر سکتے ہو. میں منڈی بہاؤدین کے جتنے بھی لوگ مجھے سنیں گے ان کے لیے بھی کیا ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ تیاری کرنا چاہتا ہے, میرے سے گائیڈنس لینا چاہتا ہے, تو آئی ایم آلویز اویلیبل. کسی قسم کی ہیلپ چاہیے, جو لیگل ہیلپ ہے وہ ضرور میں دوں گا, لیکن انلیگل کوئی بھی کام ہوگا وہ میں نہیں کروں گا. بے شک وہ میرے چاچو کو فون کریں یا میرے ماموں یا میرے والد صاحب فون کریں, تو اس میں اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ برا لگ جائے, کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگ جائے. تھینک یو سو مچ سر. سو یہ تھے جی عادل ریاض گوندل جنہوں نے CSS 2023 میں ٹاپ کیا. انہوں نے بڑے کی پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ نے CSS کی تیاری کیسے کرنی ہے, اور انہوں نے اپنے بھی خواب بتائے ہیں, میرے گولز کیا ہیں وہ بھی بتائے ہیں. آپ کو عادل ریاض گوندل سے مل کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.